अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई सीरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये सीरीज है खुलासे कुतुब की। इस सीरीज के जरिए हम आपकी खिदमत में अरबी और उर्दू ज़बानों की अहम किताबों का खुलासा पेश करेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि आज की मसरूफियत भरी ज़िंदगी में जो लोग मुकम्मल किताबों का मुताला नहीं कर पाते हैं, हालांकि वो मुताला करना चाहते हैं, मुताले का शौक़ है, तो ऐसे लोगों की खिदमत में हम उन किताबों का खुलासा चंद वीडियोस की शक्ल में पेश करेंगे। इससे वो पूरी किताब की थीम और पूरी किताब के मजमून को अच्छी तरह हजम कर सकेंगे। फिर अगर उनकी इच्छा होगी, उनकी ख्वाहिश होगी, तो वो खुद से भी उस किताब का मुताला कर सकते हैं। आज ये हमारा इस सिलसिले का ये पहला प्रोग्राम है। हमने सबसे पहले जिन किताबों का इंतखाब किया है वो डॉक्टर महमूद अहमद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकिस्तान के एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर गुजरे हैं। 2010 में उनका इंतकाल हुआ है। उनकी एक मुहाज़रात की सीरीज़ है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुहाज़रात और खुतबात दिए हैं। हम इस सिलसिले का आगाज़ उन्हीं के मुहाज़रात से कर रहे हैं और मुहाज़रात में जो पहला नंबर हमने रखा है वो है मुहाज़रात कुरानी का। इसलिए कि कुरान जाहिर बात है हमारे लिए हर चीज़ में फ़ौक़ियत रखता है, हर चीज़ में उसका नंबर पहला है। इसलिए हमने मुहाज़रात कुरानी को पहला नंबर दिया है। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो मुहाज़रात कुरानी पर ही मुश्तमिल होगी। ये जो मुहाज़रात कुरानी है, ये जो मुहाज़रात है, ये डॉक्टर साहब ने ख़वातीन के एक मजमे के सामने दिए थे। वो ख़वातीन जिनका आमतौर पर दर्स कुरान से, तदरीस कुरान से ताल्लुक़ था, उनके सामने आपने ये मुहाज़रात पेश किए थे। पूरी किताब में 12 मुहाज़रात हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी किताब 4 या 5 एपिसोड में आपकी खिदमत में पेश कर सके। इसके बाद इंशाअल्लाह मुहाज़रात हदीस होगी और इसके अलावा फिर जो दीगर मुहाज़रात हैं वो भी तसलसल के साथ आपकी खिदमत में पेश किए जाते रहेंगे। आज हमने मुहाज़रात कुरानी के 12 खुतबों में से 2 खुतबों का इंतखाब किया है। उन 2 खुतबों का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला खुतबा, इसमें डॉक्टर साहब ने सबसे पहले तदरीस कुरान का मिनहाजी जायज़ा, यानी दर्स देने का तरीका क्या होना चाहिए, दर्स कुरान का क्या मनहज होना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए वो कहते हैं कि हमें गुफ्तगू करनी है तदरीस कुरान के मिनहाजी जायज़े पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, उसका जवाब हमको मालूम होना चाहिए। वो सवाल ये है कि आखिर कुरान के मुताले की ज़रूरत क्यों है? कोई भी शख्स कुरान का मुताला क्यों करे? यह सवाल एक मुसलमान के एतबार से भी सामने आता है और एक गैर मुस्लिम के एतबार से भी सामने आता है। जहां तक बात है इसकी कि कोई गैर मुस्लिम कुरान का मुताला क्यों करे, उसको क्या मिलेगा कुरान का मुताला करके, उसको क्यों कुरान का मुताला करना चाहिए, तो चंद पहलू हैं जिनकी वजह से एक गैर मुस्लिम को कुरान का मुताला करना चाहिए। एक गैर मुस्लिम को कुरान का मुताला इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुरान ये एक ऐसी किताब है जिसने तारीख़ इंसानियत पर बेइंतहा गहरे असरात डाले। इतने गहरे असरात दुनिया की किसी और किताब ने इंसानियत पर नहीं डाले। बहुत सारे असरात हैं जो कुरान ने तारीख़ इंसानियत पर मुरतब किए हैं। उनमें से चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश हैं। नंबर 1, नुज़ूल कुरान से पहले दुनिया का आम मिजाज ये था कि जो चीज़ें इंसान को नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकती थीं उनके बारे में यह समझा जाता था कि ये कोई माफौकुल फितरत कुव्वत है, फिर उनसे डरा जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है तक़दीस और एहतराम का रंग ले लेती थी और बिल्कुल आखिर में जाकर ऐसी चीज़ों को खुदा और माबूद बना लिया जाता था। कुरान ने पहली मरतबा यह ऐलान किया कि ये सारी कायनात और कायनात की सारी चीज़ें ये तुम्हारे लिए बनाई गई हैं। वसख्खर लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, तो गोया उसने दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों को इंसान का खादिम और इंसान का सर्वेंट बनाकर पेश किया और इस तरीके से उसने तहकीक का रास्ता हमवार किया। जब तक तक़दीस बाकी होती है, किसी चीज़ को एहतराम के साथ देखा जाता है, किसी को मुहतरम समझा जाता है, उस वक्त तक उस चीज़ की तहकीक नहीं हो सकती है। तो कुरान ने पहली मरतबा कायनात की चीज़ों पर से तक़दीस के पर्दे को हटाया और तहकीक के लिए उनको पेश किया। चुनांचे दुनिया में जितनी भी तहकीकात हुई आमतौर पर वो नुज़ूल कुरान के बाद ही हुई हैं। ये पहला असर है जो कुरान ने
تاریخ پر اور تاریخ انسانیت پر ڈالا. قرآن نے انسانیت کو جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں دوسری چیز وحدت انسانی اور مساوات کا تصور ہے. قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر بڑی اونچ نیچ پائی جاتی تھی. لیکن قرآن نے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا کہ سارے انسان ایک ہی رب کے بندے ہیں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. اور یہ اعلان کیا کہ کلکم ابناء آدم و آدم من تراب. اور اس طرح یہ اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایک ہی رب کے بندے ہو اور تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی باپ سے پیدا ہو، اور وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جب پہلی مرتبہ رنگ و نسل سے اٹھ کر، علاقے اور وطن سے اٹھ کر وحدت الہ اور وحدت اب کی بنیاد پر نظریہ پیش کیا گیا. یہ قرآن کا اتنا بڑا اثر ہے انسانیت پر کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تیسری عطا جو قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کی، تیسرا عطیہ قرآن کا اور تیسرا تحفہ انسانیت کے لیے، وہ کرامت آدم کا تصور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ انسان ہونے کے اعتبار سے قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، معزز بنایا ہے. اس سے پہلے انسان کے بارے میں طرح طرح کے تصورات پائے جاتے تھے، لیکن انسان کو انسان ہونے کے اعتبار سے عزت دینا، اکرام دینا، یہ قرآن کا تحفہ ہے. چوتھی چیز جو قرآن نے انسانیت کو عطا کی وہ ہے عقل و وحی اور مذہب و علم کے درمیان توازن. قرآن سے پہلے عام طور پر عقل اور مذہب کے درمیان تضاد سمجھا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں کا جھکاؤ مذہب کی طرف ہوتا تھا پھر وہ اس میں عقل کو بالکل دخل انداز نہیں سمجھتے تھے. چوتھی چیز جو قرآن نے انسانیت کو دی وہ ہے عقل و وحی اور مذہب و علم کے درمیان توازن. ورنہ اس سے پہلے عقل اور وحی، یا آپ کہہ لیجئے کہ مذہب اور علم یا سائنس کے درمیان جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت زیادہ بعد ہے، دوری ہے، تضاد ہے، دونوں کی گاڑی ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے وحی اور رسالت کا دامن تھاما تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقل و دانش کے سارے تقاضے دھرے کے دھرے رہ گئے. انہوں نے عقل کو بالکل خارج کر دیا، گویا کہ مذہبی چیزوں میں عقل کی بالکل گنجائش نہیں ہے. دوسری طرف ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے عقل و دانش سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کیا انہوں نے جو ہے عقلیت کے جوش میں آ کر مذہب کو ہر جگہ سے دیس نکالا دے دیا. لیکن اسلام نے دونوں کو صحیح جگہ دی. اس نے ایک طرف یہ کہا کہ مذہبی چیزوں میں، خالص دینی معاملات میں بھی عقل کو استعمال کرنا چاہیے اور خالص دنیاوی معاملات میں بھی دین کی رہنمائی کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ایک توازن اور درمیانی راہ یہ قرآن نے پیش کی. یہی وجہ ہے کہ آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، قرآن یا اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی بعد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. یہ نظریہ پہلی مرتبہ قرآن نے پیش کیا. پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن نے دنیا کو ایک نیا انداز استدلال دیا. اس سے پہلے جو انداز تھا وہ استخراجی انداز تھا، استخراجی اسلوب تھا. قرآن نے استقرائی اسلوب دیا. استقرائی اسلوب سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر، جزیات کو دیکھ کر کلیات تک پہنچنا. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن کائنات کے بارے میں جزیات پیش کر کے، جزیات کی طرف رہنمائی کر کے ان سے کلیات تک پہنچاتا ہے. اس کو استقرائی اسلوب کہتے ہیں. یہ قرآن کی دین ہے. اس کے بڑے مثبت اثرات پڑے اور اس کے بڑے فائدے ہوئے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. چھٹی چیز جو بہت اہم ہے جو قرآن نے انسانیت کو دی وہ یہ کہ پہلی مرتبہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، ان کے خالق و مالک سے براہ راست جوڑا گیا. ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے عام طور پر بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان مذہبی گروہوں کا ایک پردہ ہوتا تھا. مذہبی چیزوں پر ایک خاص طبقے کی اجارہ داری ہوتی تھی. اب اگر بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوئی درخواست پہنچانی ہے تو اس مذہبی ٹھیکیدار طبقے کے ذریعے پہنچانی ہوتی تھی. پاپاؤں کا گروپ، پنڈتوں کا گروپ، اس طرح کے طبقات ہوتے تھے. قرآن نے ان تمام واسطوں کو ختم کر کے یہ کہا کہ ہر بندہ ڈائریکٹ اپنی بات اللہ تعالیٰ سے
کر سکتا ہے، اپنی دعا کر سکتا ہے، اپنی درخواست پیش کر سکتا ہے، اس سے مناجات کر سکتا ہے، اس سے محبت کر سکتا ہے، اس سے معافی مانگ سکتا ہے، اسے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو بندوں کے اور اللہ کے درمیان سے ہر طرح کے واسطوں کو ختم کر کے ہر بندے کی رسائی کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اثر ہے، قرآن کا تحفہ ہے۔ تو یہ 5-6 بڑے بڑے تحفے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو قرآن نے انسانیت کو دی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے دنیا کو کتنے بڑے انقلاب کا سامنا کرایا، کہاں پستی سے اٹھا کر ان کو بلندی تک پہنچا دیا۔ اس نے ایک نیا قانون دیا، نئی تہذیب دی، نیا تمدن دیا، نئی فکر دی، نئی سوچ دی۔ تو یہ ایک ایسی انقلابی کتاب ہے، لہذا ایک غیر مسلم کو اس انقلابی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دیکھے کہ قرآن نے کس طرح یہ انقلاب برپا کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ ایک مسلمان کو قرآن کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان کو قرآن کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ قرآن تو ایک مسلمان کی زندگی کی اساس ہے۔ ایک مسلمان قرآن سے تو بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں اپنی سماجی زندگی، اخلاقی زندگی، مذہبی زندگی، روحانی زندگی، سیاسی زندگی، ہر طرح کے معاملے میں قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ایک مسلمان تو قرآن سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر قرآن جو ہے ہمارے سامنے 2 شکلوں میں آیا ہے، ایک تو قرآن ناطق، بولنے والا قرآن، یا کہیے کہ پڑھا جانے والا قرآن جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور ایک قرآن صامت، خاموش قرآن۔ خاموش قرآن سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی حدیثیں ہیں۔ ایک مسلمان کو ان دونوں طرح کے قرآنوں کی ضرورت ہے، اور ان دونوں طرح کے قرآنوں سے ہی اس کی صحیح زندگی کا رخ طے ہوتا ہے، اور انہی کی مدد لے کر وہ زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ ان سے محروم ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو تو قرآن کا مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی قرآن کے تعلق سے غفلت پیدا ہوتی رہی۔ بالکل ابتدائی صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ بہت بعد تک صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے تعلق سے مسلمان بڑے پرجوش تھے، قرآن کے بڑے ادارے قائم تھے، قرآن کے تعلیم و تعلم کا بڑا مزاج اور رواج تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی چلی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا، خاص طور سے 200-250 سال پہلے، جب ترک قرآن اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور یہ بالکل وہی کیفیت ہے جس کا ذکر قرآن نے اس طرح کیا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول شکایت کریں گے کہ میرے رب، میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن خیر اس کے بعد پھر لوگوں میں دوبارہ رجحان پیدا ہوا اور انہوں نے قرآن کی طرف توجہ کی۔ اس کا سب سے بڑا صحرا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے اور ان کے خاندان والوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور بر صغیر میں خاص طور سے درس قرآن کی، قرآن پڑھنے سمجھنے کی، تعلیم و تعلم کی فضا قائم کی، اور گھر گھر انہوں نے اس چیز کو پہنچانے کی کوشش کی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی اور انہوں نے درس قرآن کے حلقے قائم کیے۔ ان کے خاندان کے کئی لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے، اس زمانے کی زبان کا خیال کرتے ہوئے، اس زمانے کی عام زبان کو سمجھتے ہوئے۔ تو ان لوگوں کا بڑا احسان ہے قرآن کی تعلیم اور تعلم کی فضا ہموار کرنے میں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ درس قرآن کا یا تدریس قرآن کا منہج کیا ہونا چاہیے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے 2-3 چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ درس قرآن کا مقصد کیا ہے، یعنی ہم درس قرآن دینا چاہ رہے ہیں تو ہمارے مقاصد کیا، ہم کیوں دینا چاہ رہے ہیں، ہم اگر کسی جگہ درس دیں تو کیوں دیں۔ ایک تو یہ، جب تک یہ چیز ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوگی تو پھر منہج بھی کلیئر نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے مخاطبین کون ہیں، ان مخاطبین کو سمجھنا کہ وہ کس لیول کے ہیں، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، عام تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، کسی دیہات کے لوگ ہیں، یا مدرسے کے طلبہ ہیں، یا مدرسے کے اساتذہ اور علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا مخاطب کون ہے، کون سا طبقہ ہے، اس وقت تک ہمارے درس کا انداز بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہمارا مخاطب کون ہے تو اسی کے اعتبار سے پھر ہمارا منہج بھی طے ہوگا۔ جہاں تک درس قرآن کے عمومی مقاصد کی بات ہے کہ ہم کیوں درس قرآن دیں، کہ مقاصد کیا ہیں، تو شاہ عبدالعزیز
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مقاصد بیان کیے ہیں. نمبر 1 تہذیب نفوس البشر، یعنی نفوس انسانی کا تزکیہ کرنا، ان کے اندر سے برے اخلاق کو نکالنا، بری عادات کو نکالنا، روحانیت، تزکیہ، احسان، یہ چیزیں پیدا کرنا، یعنی بری چیزوں کو نکال کر اچھے اخلاق پیدا کرنا، اچھی عادتیں پیدا کرنا. ایک تو یہ مقصد ہے تاکہ انسانی نفوس کا تزکیہ ہو سکے، ان کی اصلاح ہو سکے. دوسرا کہ دمغ العقائد الباطلہ، جو باطل عقائد ہیں ان کی تردید کرنا. ہر زمانے میں نئے نئے باطل عقائد پیدا ہوتے رہتے ہیں، کچھ پرانے ہیں، کچھ نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئے افکار پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو درس قرآن کرنے والے کے پیش نظر یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ جو نئے افکار ہیں، باطل افکار ہیں یا پرانے افکار ہیں، ان کی تردید کرے اور ان کی غلطی واضح کرے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم کسی عقیدے کی یا کسی فکر کی تردید کر رہے ہوں تو کسی خاص طبقے کا نام لے کر نہ کریں. اس سے کبھی کبھی ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، بجائے اصلاح کے جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو خیال رکھنا چاہیے عمومی انداز میں ہم تردید کریں. تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے غلط افکار و خیالات اور غلط نظریات کی تردید کرنا، ان کی غلطی کو واضح کرنا، یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. تیسرا مقصد ہے نفی الاعمال الفاسدہ، جو شاہ صاحب نے بیان فرمایا، یعنی جو غلط اعمال ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، غلط رسومات پیدا ہو گئی ہیں، غلط رواج پیدا ہو گئے ہیں، ان اعمال کی تردید کرنا، ان کی نفی کرنا. لیکن اس کے لیے بھی مثبت انداز ہونا چاہیے. اس میں بھی اس طرح کا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے کوئی ری ایکشن پیدا ہو اور جس سے بجائے اصلاح کے جو ہے فساد پیدا ہو. تو ایک مثبت اور پازیٹیو انداز میں ان تمام چیزوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. یہ تو 3 عمومی مقاصد ہو گئے. پھر ان کے علاوہ باقی مقاصد جو ہے ہم اپنے مخاطب کے اعتبار سے طے کریں گے. لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مخاطب ہو اور کوئی بھی ہمارے سامنے ہو، کوئی بھی طبقہ ہو، سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم درس قرآن اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے دے رہے ہیں. جب تک ہم یہ چیز اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہمارے درس قرآن میں معنویت پیدا نہیں ہوگی. پھر اگر ہمارے سامنے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے جن کو ہم درس دینا چاہ رہے ہیں جن کے سامنے، تو پھر 2-3 چیزوں کا ہمیں اور خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ مغرب سے، مغربی علوم سے، مغربی تہذیب سے، مغربی افکار سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو ہم درس قرآن دیتے ہوئے اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ ان کے ذہن میں جو شبہات پائے جاتے ہیں اسلام کے تعلق سے مغربی افکار کے اثر کے نتیجے میں، تو ہم ان کے ذہن کو پڑھیں، ان کے ذہن کو سمجھیں، اور اگر ان کے ذہن میں جو شبہات ہیں وہ شبہات کیوں پیدا ہوئے ہیں ان شبہات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پھر اسلامی حقائق کی توضیح کریں اور ان کے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. قرآن نے ہر زمانے کے اعتبار سے جو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں اسلام پر، ان کو اپنے اپنے انداز سے قرآن نے جو ہے ہر جگہ ذکر کر دیا ہے، ان کا جواب دے دیا ہے، ان کی تردید کر دی ہے. تو ہم بھی اپنے زمانے کے جو جدید شبہات ہیں ان کو سامنے رکھیں، ان کو پہچانیں اور پھر بہتر انداز میں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ ہم قرآن کا مطالعہ یا قرآن کا درس محض علمی اور فکری غذا حاصل کرنے کے لیے نہ کریں. قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے جس کو محض کچھ چرخارے لینے کے لیے پڑھا جائے یا اس کا درس پیش کیا جائے، بلکہ قرآن ایک اصل میں تو ہدایت کی کتاب ہے. تو قرآن سے جب تک ہمارا قلبی اور روحانی تعلق پیدا نہیں ہوگا تو درس کا فائدہ نہ خود درس دینے والے کو صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے اور نہ سامعین کو ہو سکتا ہے. تو ہم قرآن سے روحانی وابستگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں میں روحانیت اور قرآن کے ساتھ دلی تعلق، قلبی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ سامعین میں اور خود اپنے دلوں میں قرآن کی عظمت کا احساس پیدا کریں. جب ہم درس دے رہے ہوں تو اس انداز سے درس دیں کہ قرآن کی عظمت کا احساس پیدا ہو. ان کو بتائیں کہ قرآن ہے کس کی کتاب. قرآن کی عظمت یہ ہے کہ خود قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کا مصنف کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جب تک ہم عظمت پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک درس قرآن کا وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا جس کے ہم طلبگار ہیں. اور اس سلسلے کی آخری چیز یہ ہے کہ ہم سامعین کے اندر ذوق طلب پیدا کریں. جب تک ذوق طلب پیدا نہیں ہوتا ہے تو کسی چیز کا بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی سامعین میں سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا تو ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہے، اس کا دل کہیں اور ہے، اور ہم درس دے رہے ہیں تو اس کو کما حق کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے سامعین میں ذوق طلب پیدا کریں، یہ ذوق پیدا کر دیں کہ وہ قرآن سننا چاہیں، قرآن سمجھنا چاہیں. جب یہ ذوق ہم پیدا کریں گے ان کے اندر
تو درس قرآن کا ہمارا زیادہ بہتر فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک عمومی گفتگو تھی قرآن کے درس کے حوالے سے کہ ہم کو کس طرح دینا چاہیے, کیا مقاصد ہونے چاہیے, کیا منہج ہونا چاہیے. منہج کے بارے میں عمومی گفتگو یہی ہے کہ منہج ہم طے کریں گے مخاطب کے اعتبار سے. اگر طلبہ ہیں مدرسے کے تو ان کے اعتبار سے علمی درس ہوگا, علماء ہیں ان کے اعتبار سے اس کا لیول اور زیادہ ہوگا, عام تعلیم یافتہ طبقہ ہے تو اس کے اعتبار سے ہمارے درس کا منہج الگ ہونا چاہیے, اور اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے تو اس کے اعتبار سے ہمارا منہج الگ ہونا چاہیے. تو مخاطبین ہم طے کریں کہ ہم کن لوگوں میں درس دینا چاہتے ہیں, اس کے اعتبار سے پھر ہم اپنا منہج طے کریں. یہ خلاصہ ہے پہلے خطبے کا. اب ہم دوسرے خطبے کی طرف آتے ہیں. دوسرا خطبہ ہے قرآن مجید ایک عمومی تعارف. قرآن کا تعارف کیا ہے, قرآن ہے کیا, اس خطبے میں اس پہلو سے بحث کی گئی ہے. قرآن کی بنیاد وحی الہی پر ہے. قرآن کی جو تعریف کی جاتی ہے مشہور تعریف کہ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں پہلے جملہ یہ ہے کہ قرآن وہ کلام ہے اللہ کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو نازل کس ذریعے سے کیا گیا, وحی کے ذریعے سے کیا گیا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے وحی کو سمجھنا ہوگا. وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے کہ ہلکے سے چپکے سے کوئی اشارہ کر دینا اور اشارے کے ذریعے کسی کو کوئی پیغام پہنچا دینا, اس کو وحی کہا جاتا ہے. اور اس معنی میں جو ہے قرآن میں لغوی معنی میں کئی اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے بارے میں فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. یہ وحی سے مراد یہی کہ اس کے دل میں بات ڈالی. ایسی ایک جگہ کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی, یہاں بھی ان کے دل میں بات ڈالی. تو وحی کے لغوی معنی ہے کہ دل میں بات ڈالنا, اشارے سے کوئی بات کسی کو سمجھا دینا, اس کو وحی کہا جاتا ہے. لیکن اصطلاحی جو معنی قرآن کے وحی کے وہ یہ ہے کہ وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست یا فرشتوں کے توسط سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جائے, ان کے قلب پر اس کا القاء کیا جائے, اس کو وحی کہا جاتا ہے. وحی کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو تین بنیادی عناصر وحی کے اندر ہوتے ہیں. یہ تین بنیادی چیزیں وحی کے اندر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وحی ایک ایسا ذریعہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور جو ذریعہ علم ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ انسان کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن وحی وہ ذریعہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وحی یقینی اور قطعی ہوتی ہے, یعنی وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بالکل یقینی اور قطعی ہوتا ہے. جیسے ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو جتنا ہمیں اپنے پیٹ میں درد ہونے کا یقین ہے, ایسی نبی کو جو وحی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اتنا اس کو یقین ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وحی واجب العمل ہوتی ہے, یعنی جب وحی نازل ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں پر اس کی پیروی کرنا, اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. پھر ان کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ چاہے تو عمل کریں اور چاہے تو عمل نہ کریں. وحی کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے. ایک یہ کہ وحی بہت بھاری چیز ہوتی ہے. قرآن میں خود کہا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وحی کو قول ثقیل کہا ہے کہ وحی ایک بھاری چیز ہے. بھاری کیوں ہے؟ بھاری ایک تو اس اعتبار سے ہے چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو بندے کے قلب پر القاء کیا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ کے کلام کو برداشت کر لینا کوئی آسان چیز نہیں ہے. خود قرآن میں کہا گیا کہ اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس کلام کی عظمت, اس کی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو قول ثقیل کہا گیا ہے. چنانچہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں, حدیث کی کتابوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا کہ خود آپ کو پسینہ آ جاتا تھا, پوری آپ کی پیشانی شرابور ہو جاتی تھی. اور ایک مرتبہ آپ کا گھٹنے مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے مبارک پر رکھا ہوا تھا, آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کسی نے میرے اوپر احد پہاڑ لا کر رکھ دیا ہو. ایک مرتبہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, قصبہ اونٹنی پر, وحی کا نزول شروع ہوا تو اونٹنی سے سہارا نہیں گیا, وہ لرزتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی. تو یہ بہت بھاری ہوتی تھی وحی. بھاری کیوں ہوتی تھی؟ ایک تو اس لیے کہ اس کی جو کیفیت ہے کہ نبی جو ہوتا ہے چونکہ انسان ہوتا ہے تو انسان کے اوپر کلام الہی کا نزول ظاہر بات ہے مماثلت پیدا کرنی ہوتی ہے, ہم آہنگی پیدا کرنی ہوتی ہے, اس لیے بڑی دقت ہوتی ہے. تو ایک تو اللہ کا کلام ہے تو ویسے وہ ثقیل ہے, بھاری ہے, اس لیے دقت ہوتی تھی, بھاری پن ہوتا تھا اس میں. دوسرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہا گیا کہ ہم نے آپ پر قول ثقیل بھاری بات نازل کی ہے, تو وہ بھاری ذمہ داری کے اعتبار سے تھی کہ نبی اس ذمہ داری کو محسوس کرتا تھا جو وحی آنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے. وہ ذمہ داری یہ تھی
کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے. اور پھر حضور پاک علیہ السلام پر تو جو ہے تیسرے اعتبار سے اور زیادہ یہ بھاری ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ کے اوپر پوری انسانیت کی ذمہ داری تھی، پوری انسانیت تک آپ کو یہ پیغام پہنچانا تھا. تو اس اعتبار سے وحی کو بھاری کہا گیا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہے. وحی کس طرح آتی تھی نبیوں پر یا حضور پاک علیہ السلام پر؟ تو وحی کے آنے کے کئی طریقے ہوتے تھے. سب سے زیادہ جو طریقہ استعمال ہوتا تھا وہ یہ کہ فرشتہ آتا تھا اور وہ حضور پاک علیہ السلام کے دل پر، آپ کے قلب پر جو ہے پیغام الہی جو ہے نازل فرما دیا کرتا تھا، اس کا القاء کر دیا کرتا تھا. اور اس سلسلے میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی آواز سی آتی تھی جیسے گھنٹیوں کے بجنے کی سی آواز ہوتی ہے، اس آواز کی سی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور حضور پاک علیہ السلام کے دل پر جو ہے وہ پیغام القاء کر دیا جاتا تھا، اور یہ آپ پر کیفیت بہت دشوار ہوتی تھی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرماتے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت مرتبہ کلام فرمایا، حضور پاک علیہ السلام سے بھی بعض موقعوں پر اور خاص طور سے معراج کے موقع پر کلام فرمایا. تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا اور انسانی شکل میں آ کے وہ وحی پہنچا کر جاتا تھا. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، لیکن یہ تین زیادہ معروف طریقے ہیں جن کے ذریعے وحی آتی تھی. قرآن پاک جو نازل ہوا ہے اس کا زیادہ تر حصہ وہ پہلے طریقے کے مطابق نازل ہوا ہے، جب فرشتہ بغیر نظر آئے ہوئے نبی کے دل پر پیغام القاء کر دیتا ہے. باقی براہ راست اللہ تعالیٰ سے اور ایسی فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہو، ان دو طریقوں سے بھی قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن زیادہ بڑا حصہ پہلے ہی طریقے پر نازل ہوا ہے. اللہ کی طرف سے نبی پر جو وحی آتی ہے یا حضور پاک علیہ السلام پر جو وحی آئی، اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک کو بولتے ہیں وحی جلی اور دوسری کو بولتے ہیں وحی خفی. وحی جلی کا ایک دوسرا نام بھی ہے وحی مطلوع، اور وحی خفی کا ایک دوسرا نام ہے وحی غیر مطلوع. وحی جلی یا وحی مطلوع کا مطلب ہے قرآن پاک، یعنی وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جس کے الفاظ معجزہ ہیں. یہ صرف قرآن ہے کہ اس کے الفاظ من وعن اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. وحی خفی یا وحی غیر مطلوع سے مراد ہے حضور پاک علیہ السلام کی حدیثیں. لیکن پھر حدیثوں میں بھی دو طرح کی وحی ہے. ایک کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں دراصل متکلم اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور حضور پاک علیہ السلام بطور راوی کے ہوتے ہیں. لیکن جو اکثر احادیث ہیں وہ عام انداز کی ہیں، جن میں حضور پاک علیہ السلام کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے اور آپ اپنے الفاظ میں متکلم بن کر ان الفاظ کو، ان باتوں کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. تو حدیث قدسی کی بھی ایک خاص تعداد پائی جاتی ہے، لیکن اکثر جو احادیث ہیں 95-96% بلکہ 98%, 99% وہ عام احادیث ہیں. ایک اہم چیز یہ ہے کہ وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی طرف پیچھے اشارہ گزر چکا ہے. بنیادی طور پر علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں علم حضوری، ایک کو بولتے ہیں علم حصولی. علم حصولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم جانیں، حاصل کریں. اس کے لیے ہمیں اپنی آنکھ کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے کسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم سے گاڑی چلانی نہیں آتی ہے، گاڑی چلانے کا علم، ہم نے گاڑی چلانے کا علم سیکھ لیا، تو یہ علم حصولی کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے علم حضوری، اس میں کوئی چیز سیکھنی نہیں ہوتی ہے، وہ خود بخود ہم کو معلوم ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تو یہ کوئی حصول نہیں کیا گیا ہے اس چیز کا، بلکہ وہ حضور ہے، موجود ہے. تو وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے. نبی کو یقینی ہوتا ہے، بالکل نبی کو پورے طریقے سے محسوس ہوتی ہے وہ چیز. ایسا نہیں کہ نبی کوئی اس کو باقاعدہ حاصل کر رہا ہے، اکتساب کر رہا ہے. تو وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے. تو جو یہ دو قسمیں علم حضوری اور علم حصولی، ان کے مختلف ذرائع ہیں. یعنی علم حصولی مختلف ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے اور علم حصولی بھی مختلف ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے. بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں. مثال کے طور پر انسانی جو حواس ہیں ان کے ذریعے علم حصولی بھی حاصل ہوتا ہے، علم حضوری بھی حاصل ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کا ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کئی سارے ہیں. ایک تو انسانی حواس ہیں کہ ہم کو بہت ساری چیزوں کا علم انسانی حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. ہماری عقل ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. ایسی خبر، ہمیں زیادہ تر چیزوں کا علم خبر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. لیکن ہر خبر کو ہم سچا نہیں مانتے، بلکہ خبر کو سچا ماننے کے لیے ہم دو تین چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو خبر بتانے والا، بیان کرنے والا ہے وہ کیسا شخص ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچا ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ سچا تو ہم مان لیتے ہیں، ایک تو ہم اس کا سچا ہونا دیکھتے ہیں. دوسرا وہ امانت دار ہے کہ نہیں امانت دار ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں.
اور تیسرا یہ کہ جو خبر وہ دے رہا ہے اس خبر سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس کو خود اس خبر کے بارے میں بھی علم ہے کہ نہیں ہے، اس نے براہ راست اس خبر کو جانا ہے یا کسی اور ذریعے سے اس کو وہ خبر معلوم ہوئی ہے، تو خبر سے اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ان تین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب یہ ان تین چیزوں کے اعتبار سے ہمیں خبر دینے والے پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر پر جو لوگ یقین کرتے ہیں تو وہ بھی ان تینوں پیمانوں سے ناپتے ہیں، چونکہ نبی سچا ہوتا ہے، نبی امانت دار ہوتا ہے، اور نبی جو خبر دے رہا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اس کا تعلق اس سے براہ راست ہوتا ہے، اس لیے نبی کی بات یقینی ہوتی ہے اور نبی کی خبر پر یقین کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو پہلا ذریعہ علم حاصل ہونے کا حواس، دوسرا عقل، تیسرا خبر، اور زیادہ تر جو ہم کو علم حاصل ہوتا ہے وہ خبر ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا ذریعہ ہے وحی۔ جو پہلے تین ذریعے ہیں ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی بھی ہو سکتا ہے، یقینی بھی ہو سکتا ہے، اور ظنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم کو پورا یقین نہیں ہے، بس گمان ہے ہمارا۔ لیکن وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بالکل یقینی اور پکا ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، دنیا کی رہنمائی کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے وحی کو ہی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وحی کے علاوہ اگر انسان کوئی اجازت دے دی جائے دنیا کے قانون بنانے کا تو اس میں انسان کے اپنے جذبات، اپنے احساسات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قانون ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے برابر اور ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو وحی چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو وحی کے ذریعے جو قانون دیا جائے گا، جو جیسے قرآن کی شکل میں دیا گیا ہے، وہ تمام انسانی احساسات اور تحدیات سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اس میں تمام انسانوں کے لیے برابر اور یکساں ہدایت موجود ہوتی ہے، تو وہی قانون بہتر ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ چونکہ ہمارا یہ جو خطبہ ہے دوسرا والا یہ قرآن کے تعارف پر ہے، تو اس میں آگے چل کر قرآن کے نزول کے بارے میں گفتگو ہے کہ قرآن کا نزول کیسے ہوا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا نزول 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، اس کو نجمن کہا جاتا ہے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 23 سال میں کیوں نازل کیا گیا، ایک بار کی کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو اس کی مختلف حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ چونکہ کلام بہت ثقیل تھا، بھاری تھا، تو ایک بار میں نازل کرنا دشواری کا سبب ہو سکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ اس کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے، چونکہ قرآن کو قیامت تک کے لیے اتارا جا رہا تھا اور اس کو قیامت تک باقی رہنا تھا، تو ضرورت تھی کہ اس کو محفوظ کیا جائے، کوئی شک اس میں نہ رہ جائے۔ تو اگر ایک ساتھ پورا قرآن دے دیا جاتا تو شاید اس کی حفاظت میں دشواری ہو سکتی تھی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا گیا تاکہ جتنا نازل ہوتا رہے اتنا کتابی شکل میں، زبانی شکل میں، سینوں کی شکل میں ہر طرح اس کو محفوظ بھی کیا جاتا رہے۔ اور تیسرا پہلو یہ تھا، تیسری حکمت یہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر عمل آسان رہے، جتنا حصہ نازل ہوتا رہے اس کے ذریعے سماج میں تبدیلی لائی جاتی رہے، جب وہ تبدیلی مکمل ہو جائے پھر اگلا حصہ نازل ہو جائے، جب اس پر بھی عمل ہو جائے پھر اگلا حصہ نازل ہو جائے، تو تاکہ عمل کرنا آسان ہو سکے اور سماج میں تبدیلی لانا آسان ہو سکے، چونکہ یک بار کی تبدیلی لانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ سماج میں تبدیلی لائی جائے۔ قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیکن جب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں نازل ہوا تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن میں ایک طرف یہ بات کہی گئی کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ رمضان میں نازل کیا گیا، تو دونوں باتیں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ دنیا کا جو آسمان ہے اور وہاں ایک جگہ ہے بیت العزت اس کو کہتے ہیں، وہاں پر ایک ساتھ یک بارگی پورا قرآن اتار کر یعنی بھیج دیا گیا، رکھ دیا گیا، تو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں جو ہے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن ایک ساتھ اتار دیا گیا، لا دیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے زمین پر حضور پاک علیہ السلام پر اتارا گیا، اس میں 23 سال لگے۔ لیکن ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن کو رمضان میں ہی کیوں اتارا گیا، یا قرآن کا آغاز جو ہے اترنے کا وہ رمضان میں کیوں کیا گیا؟ بلکہ بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دی وہ رمضان میں ہی دی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتابوں کے اترنے کا رمضان کے مہینے سے کوئی خاص تعلق ہے، اور قرآن کا بھی جو ہے رمضان سے کوئی خاص تعلق ہے۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اندر جو ہے کچھ فرشتوں والی خصائص ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، ان کو ملکوتی صفات بولتے ہیں، اور کچھ اس کے اندر بہیمی صفات ہوتی ہیں، یہ جانور والی صفات، جیسے کھانا پینا، اس طرح کی جو ضروریات ہیں۔ تو اللہ کا کلام وصول کرنے کے لیے ملکوتی صفات کو ترقی دینی ضروری ہوتی ہے۔ انبیاء کے اندر یوں تو ملکوتی صفات پہلے سے ہوتی ہیں، یعنی وہ ملکوتی صفات کو غالب کر لیتے ہیں بہیمی صفات پر، ان کے اندر فرشتوں والی خصائص زیادہ غالب آ جاتی ہیں، اور جو بہیمی خصائص ہیں وہ ان کے دب جاتے ہیں۔
لیکن رمضان کے ذریعے مزید اس کو ترقی دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ ملکوتی صفات سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور فرشتوں سے اوپر ان کا درجہ ہو جاتا ہے ملکوتی صفات کے اندر. جب وہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں تب اللہ کا کلام نازل کیا جاتا ہے. تو اللہ کا کلام نازل کرنے کے لیے گویا کہ ملکوتی صفات میں بھی اعلیٰ درجہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کی تیاری رمضان کے ذریعے کروائی جاتی ہے بھوکا رکھ کر عبادت کروا کے. تو جب اس درجے تک انبیاء پہنچ جاتے ہیں تب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. قرآن کے بہت سارے نام ہیں. سب سے مشہور نام تو قرآن کا قرآن ہی ہے. قرآن کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب. یہ قرا یقرؤ جو ایک فعل ہے اس سے یہ نکلا ہوا اس کا مصدر ہے پڑھی جانے والی کتاب. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنا اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اتنا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے. اس کا پاسک بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. ہر وقت اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے واقعتاً یہ. قرآن کا ایک نام الکتاب بھی ہے. الکتاب اصلاً تو جس زمانے میں جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے اس کو الکتاب ہی کہا جاتا ہے. اب چونکہ قرآن اللہ کی تازہ کتاب ہے اس لیے اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے. یعنی اللہ کی طرف سے موجودہ یا نازل شدہ کتاب, تازہ کتاب. قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے, یاد دہانی. یاد دہانی میں دو مفہوم شامل ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن پرانی کتابوں کی یاد دہانی کراتا ہے, پرانے پیغامات کی یاد دہانی کراتا ہے, اور دوسرا یہ کہ قرآن کے جو خود مضامین اپنے ہیں ان مضامین کی بھی بار بار یاد دہانی کراتا ہے. اس لیے اس کا ایک نام الذکر بھی ہے. ایسے قرآن کا ایک نام الفرقان بھی ہے, یعنی وہ ایک کسوٹی ہے جو حق اور باطل میں, صحیح اور غلط میں تمیز کرتی ہے, اور ایسی کسوٹی جو ہمیشہ کرتی رہے گی. قرآن کا ایک نام الہدا بھی ہے, ہدایت ہے وہ. پھر ہدایت کے دو پیمانے ہیں, دو معیار ہیں. ایک جگہ کہا گیا ہدی للناس اور ایک جگہ کہا گیا ہدی للمتقین. ایک جگہ کہا گیا کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے, سارے انسانوں کے لیے, اور ایک جگہ کہا گیا صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو دراصل یہ جو ہم کو بظاہر تضاد لگ رہا ہے, تضاد نہیں ہے. دراصل ہدایت الگ الگ انداز کی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ کسی کو راستہ دکھا دیا جائے, اس اعتبار سے تو قرآن نے سارے انسانوں کو راستہ دکھا دیا ہے, وہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچا دیا جائے, مطلوب تک پہنچا دیا جائے. اس اعتبار سے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی قرآن نے راستہ تو سارے انسانوں کو دکھا رکھا کہ صحیح راستہ یہ ہے, حق راستہ یہ ہے. لیکن اب جو غلط راستے سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن ان کا ہاتھ پکڑ کر گویا کہ ان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو وہ ہدی للناس ہے, ہدی للناس ہے اس اعتبار سے کہ اراۃ الطریق, اس نے طریقہ دکھا دیا, راستہ دکھا دیا ہے. اور وہ ہدی للمتقین ہے اس اعتبار سے کہ ایصال الی المطلوب, وہ مطلوب تک پہنچا دیتی ہے کتاب. اسی طرح قرآن کا ایک نام النور ہے کہ وہ روشنی ہے. وہ ایسے وقت میں, ایسے اندھیروں میں روشنی دکھاتی ہے جن اندھیروں میں کوئی دوسری روشنی کام نہیں کرتی ہے. کفر کے اندھیروں میں, شرک کے اندھیروں میں, گمراہی کے اندھیروں میں. تو یہ قرآن کا ایک نام ہے. یہ قرآن کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے ذاتی نام ہے, لیکن کچھ نام قرآن کے صفاتی بھی ہیں. ان میں ایک بہت اہم نام ہے, وہ ہے المہیمن. قرآن اپنے آپ کو مہیمن کہتا ہے, یعنی پرانی کتابوں پر قرآن مہیمن ہے. مہیمن کا اصل معنی ہوتے ہیں نگراں, محافظ. مہیمن کے اندر دراصل دو مفہوم شامل ہیں. ایک تو یہ کہ پرانی کتابوں میں, پرانی آسمانی کتابوں میں جتنے جو چیزیں بھی تھیں ان کا جوہر, ان کا خلاصہ, ان کا مغز اور ان کی روح قرآن کے اندر آ گئی ہے. مثال کے طور پر تورات کے اندر جو احکام کی شدت تھی اس کا ایک الگ مزاج ہے کہ اس میں شدت زیادہ تھی. انجیل کے اندر جو ہے احکام میں نرمی زیادہ تھی, خفت تخفیف تھی. اور زبور کے اندر دعائیں اور مناجات تھی. یہ ان کا ایک ایک مزاج الگ الگ ہے سب کا. تو یہ تینوں مزاج قرآن کے اندر آ گئے. تو آسمانی کتابوں کا جو پورا جوہر ہے وہ قرآن نے اپنے اندر لے لیا ہے. اس اعتبار سے قرآن مہیمن ہے. دوسرا اس اعتبار سے قرآن مہیمن ہے کہ سابقہ کتابوں میں جو بھی پیغام دیا گیا تھا ہدایت کے تعلق سے, وہ پیغام قرآن نے چھوڑا نہیں ہے. سارا پیغام قرآن نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے. اور اسی لیے اگر ان میں کوئی غلط بات تھی تو قرآن نے اس کی بھی رہنمائی کر دی ہے. ان کی جو صحیح باتیں تھی وہ قرآن نے اپنے اندر جذب کر لیے, لے لی ہے. تو گویا کہ پرانے پیغام کی کوئی بھی بات چھوٹی ہوئی نہیں ہے, وہ سب قرآن کے اندر سمٹ آئی ہے. اس اعتبار سے قرآن مہیمن ہے. تو یہ مختلف نام ہے قرآن کے, اور یہ ایک مختصر سا تعارف تھا قرآن کا. آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. یہ ہمارے محاضرات قرآنی کے 2 خطبے مکمل ہو گئے. انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ویڈیو میں 3 خطبوں کو ہم سمیٹ لیں, اور اس طرح 4 یا 5 ویڈیو میں یہ پوری کتاب مکمل ہو جائے. پھر انشاءاللہ دوسری کتابوں کی طرف آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو طویل فرمائے اور اس سلسلے کو بآسانی ہم کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.